जन्नत की आरज़ू में कहाँ जा रहे हैं लोग, जन्नत की आरज़ू में कहाँ जा रहे हैं लोग। जन्नत तो करबला में खरीदी हुसैन ने। जन्नत की आरज़ू में कहाँ जा रहे हैं लोग, जन्नत तो करबला में खरीदी हुसैन ने। दुनिया जो आखिरत में रहना है चैन से, दुनिया वो आखिरत में जो रहना है चैन से, जीना अली से सीख लो मरना हुसैन से, जीना अली से सीख लो मरना हुसैन से। और हाथ में लेके अलम फैसला करना होगा, हाथ में लेके अलम फैसला करना होगा, डूब कर खून की दरिया में उभरना होगा। हाथ में लेके अलम फैसला करना होगा, डूब कर खून की दरिया में उभरना होगा। और अहले कायस की कमर तोड़ दो अहले मातम, अहले कायस की कमर तोड़ दो अहले मातम। हमें जीना है तो शब्बीर पे मरना होगा, हमें जीना है तो शब्बीर पे मरना होगा। एक नारे सलवात। सबकी आंखें हैं खुली पर कोई बेदार नहीं, सबकी आंखें हैं खुली पर कोई बेदार नहीं। 313 सिपाही में कोई तैयार नहीं, 313 सिपाही मेरे तैयार नहीं। मैं वो यूसुफ हूँ कोई जिसका तलबगार नहीं, इतना तन्हा हूँ किसी कौम का सरदार नहीं, इतना तन्हा हूँ किसी कौम का सरदार नहीं। जो गुजरती है मेरे दिल पे सुनाऊं कैसे, जो गुजरती है मेरे दिल पे सुनाऊं कैसे, तुम मुझे खुद ही बता दो कि मैं आऊं कैसे। एक नारे सलवात। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ, थोड़ा सुकून पाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, फिक्र में बच्चों की कुछ इस तरह घुल जाती है माँ, फिक्र में बच्चों की कुछ इस तरह घुल जाती है माँ। नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ, नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ। मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, मांगती कुछ भी नहीं अपने लिए अल्लाह से। अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। रूह के रिश्तों की गहराइयाँ तो देखिए, रूह के रिश्तों की गहराइयाँ तो देखिए। चोट लगती है हमें और चिल्लाती है माँ, चोट लगती है हमें और चिल्लाती है माँ। एक नारे सलवात। नारे सलवात। अब्बास की तलवार है अब्बास के बाजू, अब्बास की तलवार है अब्बास के बाजू, शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू। बाजू मेरे अब्बास के कांटे के कहां तक, ये सारे आजादार हैं अब्बास के बाजू। नारे सलवात। कि बच्चों की हथेली भी बना है सूरज, कि
بچوں کی ہتھیلی پہ بنا ہے سورج، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے سورج، کہ بچوں کی ہتھیلی پہ بنا ہے سورج، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے سورج۔ لوگ سورج کے اشاروں پہ چلا کرتے ہیں، میرے مولا کے اشاروں پہ چلا ہے سورج۔ ہر ماتمی کو جان سے پیاری ہے کربلا، ہر ماتمی کو جان سے پیاری ہے کربلا، خون حسین نے جو نکھاری ہے کربلا، ہارے گی اور یہ نور نہ ہاری ہے کربلا، ہر ماتمی کی شکل میں جاری ہے کربلا، سایہ ہے یہ ماتمی یہ شہ مشرقین کا، ہر ماتمی ہے ایک سپاہی حسین کا، ہر ماتمی ہے ایک سپاہی حسین کا، کہ عقدہ کشائے عقدہ دشوار ہے حسین، خلا کے کائنات کا شہکار ہے حسین، 14 نفوذ نور کا معیار ہے حسین، کل انبیاء کا قافلہ سالار ہے حسین، دھرتی کبریا کا کرینہ حسین ہے، اسلام جس میں ہے وہ سفینہ حسین ہے، اسلام جس میں ہے وہ سفینہ حسین ہے، کہ راج خدا کے دین میں اس کا رواج ہے، شاہد خدا ہے اور یہ شہادت کا تاج ہے، باقی جو نام رب ہے اسی کا خراج ہے، توحید کے مزاج کا یہ ہم مزاج ہے، معیار دین حق کا ترازو حسین ہے، توحید نے جو تھاما وہ بازو حسین ہے، توحید نے جو تھاما وہ بازو حسین ہے، حق ہے یہی رسول ہے سردار انبیاء، حق ہے یہی علی ہے شہنشاہ اوصیاء، حق ہے یہی کی مرکز عصمت ہے سیدہ، حق ہے یہی انتخاب خدائی ہے مجتبیٰ، انوار تیرے جلوہ پیغن مشرقین میں، چاروں سما دیے ہیں خدا نے حسین میں، چاروں سما دیے ہیں خدا نے حسین میں، کہ رب نے عطا کیا ہے اسے فطرت پہ اختیار، حکمت پہ اختیار حکومت پہ اختیار، تقدیر پر گرفت تو قدرت پہ اختیار، حق نے دیا اسی کو حقیقت پہ اختیار، یہ اختیار عمل شہ مشرقین ہے، پانی کو مار دے جو پیاسا حسین ہے، پانی کو مار دے جو پیاسا حسین ہے، کہ واحد اور دلیل عہد بن گیا حسین، ہر کفر اور شرک کی رد بن گیا حسین، سجدے میں کبریا کی سند بن گیا حسین، نوکے سنا پہ دین کا قد بن گیا حسین، ایک دن میں کام ایسا کیا ہے حسین نے، اللہ کو خرید لیا ہے حسین نے، اللہ کو خرید لیا ہے حسین نے، حرم و اختیار الہی حسین ہے، دونوں جہاں پہ جس کی ہے شاہی حسین ہے، اللہ کا عظیم سپاہی حسین ہے، کرتی رگوں سے رب کی گواہی حسین ہے، قرآن سے نہ پہ اس طرح دھرا گیا حسین، اللہ کو اکیلا ہی منوا گیا حسین، اللہ کو اکیلا ہی منوا گیا حسین، نعرہ صلوات۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر حضرات ایک ماں کی سلسلے میں ایک مجلس تو چند اشعار کہ مطمئن رہتا ہے بیٹا جب تلک سر پر ہے ماں، مطمئن رہتا ہے بیٹا جب تلک سر پر ہے ماں، بیٹیوں کے واسطے ہر رنج کی خوگر ہے ماں،
تربیت کا صحن عالم میں ہنسی مظہر ہے ماں، تربیت کا صحن عالم میں ہنسی مظہر ہے ماں، اپنے بیٹوں کے لیے ایثار کا پیکر ہے ماں، اپنے بیٹوں کے لیے ایثار کا پیکر ہے ماں۔ میں نہیں کہتا یہ ثابت ہے بفرمان رسول، میں نہیں کہتا یہ ثابت ہے بفرمان رسول، در حقیقت جنت الفردوس کا منظر ہے ماں، در حقیقت جنت الفردوس کا منظر ہے ماں۔ ہر خوشی کو چھوڑ دیتی ہے یہ بچوں کے لیے، ہر خوشی کو چھوڑ دیتی ہے یہ بچوں کے لیے، زندگی کی کامیابی کے لیے محور ہے ماں، زندگی کی کامیابی کے لیے محور ہے ماں۔ ذکر حق کے واسطے قرآن میں ہے تذکرہ، ذکر حق کے واسطے قرآن میں ہے تذکرہ، منزل سدرہ کی بھی اونچائی سے بھی بڑھ کر ہے ماں، منزل سدرہ کی اونچائی سے بھی بڑھ کر ہے ماں۔ دیکھیں شیخ حضرات، لے رہے ہیں آ کے در سے زندگی دو دو امام، لے رہے ہیں آ کے در سے زندگی دو دو امام، فاطمہ کی ذات ہے یا برسر منبر ہے ماں، فاطمہ کی ذات ہے یا برسر منبر ہے ماں۔ ان کی عصمت کی گواہی دی ہے خود قرآن نے، ان کی عصمت کی گواہی دی ہے خود قرآن نے، ایک ماں عیسیٰ کی حسنین کی مادر ہے ماں، ایک ماں عیسیٰ کی حسنین کی مادر ہے ماں۔ اختر الاعجاز ہر دم شکریہ کرتے رہو، اختر الاعجاز ہر دم شکریہ کرتے رہو، دہر میں تیری عروج ذات کی مصدر ہے ماں، دہر میں تیری عروج ذات کی مصدر ہے ماں۔ سوال میں مولانا موصوف سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ان کو یہاں لے آئیے، اس لیے ٹائم ہو گیا، اور چونکہ استاد الاساتذہ یہاں موجود ہیں تو ان کی پیشکاری کے لیے میں چند اشعار پیش کر دے رہا ہوں۔ اس کے بعد کہ جناب برادر زینب سلام اللہ علیہ کی تاریخ گزری ہے تو بس چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ چاند ہاشم کا ہے، چاند ہاشم کا ہے عباس ستارہ زینب، چاند ہاشم کا ہے عباس ستارہ زینب، کر گئی دین کے گلشن میں اجالا زینب، کر گئی دین کے گلشن میں اجالا زینب۔ شعر ہے اہل ادب تشریف فرما، اس لیے میں پڑھوں۔ مقصد شاہ میں زینب ہے برابر کی شریک، مقصد شاہ میں زینب ہے برابر کی شریک، روح اسلام کی شبیر ہے چہرہ زینب، روح اسلام کی شبیر ہے چہرہ زینب۔ مولانا موصوف سے تھوڑا توجہ اور تعلیم ہو، اگر وہیں ہے تو میرے شعر پہ وہیں سے سلا کریں گے۔ مل گیا ثانیہ زہرا کا لقب بھی ان کو، مل گیا ثانیہ زہرا کا لقب بھی ان کو، ہے اگر فاطمہ قرآن تو پارا زینب، ہے اگر فاطمہ قرآن تو پارا زینب۔ میری شعر دیکھو، ماں اگر ام میں ابھی ہے تو بیٹی اس کی، ماں اگر ام میں ابھی ہے تو بیٹی اس کی، ہے تکلم میں لیے باپ کا لہجہ زینب، ہے تکلم میں لیے باپ کا لہجہ زینب۔ پیش حق رتبہ زینب بھلا کیا سمجھے کوئی، پیش حق رتبہ زینب بھلا کیا سمجھے کوئی، حد افکار بشر سے بھی ہے اعلیٰ زینب، حد افکار بشر سے بھی ہے اعلیٰ زینب۔ ماں سب سے دیتی ہے، کہتے ہیں حیدر کرار کی زینت جس کو، کہتے ہیں حیدر کرار کی زینت جس کو، ہے وہی فاطمہ زہرا کا سراپا زینب، ہے وہی فاطمہ زہرا کا سراپا زینب۔ شارف بھائی جہاں بھی ہوں اس شعر پہ توجہ خصوصی ہے ان کی کہ خوشبوؤں کا جو گزر ہو تو ادب سے گزرے، خوشبوؤں کا جو گزر ہو تو ادب سے گزرے، بوئے تطہیر کی عصمت کا ہے پہلا زینب، بوئے تطہیر کی عصمت کا ہے پہلا زینب۔ فرش پہ رہ کے بھی تو عرش نشین ہے بی بی، فرش پہ رہ کے بھی تو
ہے بیوی تیری دہلیز ہے یا عرش معلیٰ زینب تیری دہلیز ہے یا عرش معلیٰ زینب آج اکبر کی بھی قسمت آج اکبر تیری قسمت بھی سنور جائے گی آج اکبر تیری قسمت بھی سنور جائے گی تجھے بھی کر دیں اگر ایک اشارہ زینب تجھے بھی کر دیں اگر ایک اشارہ زینب گزارش کی جا رہی ہے استاد الاساتذہ علی جناب الحاج ماسٹر علی رضا صاحب کی تبرکن کچھ اشعار پیش کر دیں آ جائیے بس وہ لوگ آ گئے میں مولانا قاسم نجوی صاحب سے معذرت چاہ رہا ہوں کہ میں ان کو جان نہیں سکا کہ وہ ہے ورنہ ان کا بھی نام لے لیتا آئیے ماں کے سلسلے سے مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. اچھا یہ عجیب ٹریجڈی ہو گئی ہم لوگوں کے ساتھ. عزیز ہیں دوست ہیں احباب ہیں میرے شاگرد یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کہیں اجنبی بھی اگر جگہ چلا جاؤں تو والدہ صاحب آ گئے ضرور صاحب نعرہ صلوات ایک بزرگ خدا رسیدہ ہے ایک بزرگ خدا رسیدہ ہے ایک شعور جہان دیدہ ہے ایک شعور جہان دیدہ ہے کچھ نہ کوئی رضا ہو ماں لیکن کچھ نہ کوئی رضا ہو ماں لیکن ایک مسلک ہے ایک عقیدہ ہے ایک مسلک ہے ایک عقیدہ ہے ایک مسلک ہے ایک عقیدہ ہے. بقطع سن لیجیے. جب بہت دیر ہو گئی ہوگی جب بہت دیر ہو گئی ہوگی بحر غم میں ڈبو گئی ہوگی بحر غم میں ڈبو گئی ہوگی تم اسے بحر غم میں ڈبو گئی ہوگی اور سونے والوں کے ساتھ مقتل میں سونے والوں کے ساتھ مقتل میں تشنگی تھک کے سو گئی ہوگی تشنگی تھک کے سو گئی ہوگی تشنگی تین چار شعر امام علی مقام کے مولانا اس پہ زحمت میں دینا چاہتا ہوں یا اسے چاہے کمال فن کہیے یا علم صلاحیت کہیے یا اور کچھ کہیے. انگریزی زبان میں ہوتے سمبلک پوئٹری جسے مہاکاوی گرنتھ کہتے ہیں جس میں ہم ممدوح کی تعریف تو کرتے ہیں لیکن ممدوح کا نام نہیں آتا. یہ احتیاط میں نے کوئی کی ہے بنا رہے سروا تین چار شعر. یہ اور بات کہ وہ صبر کے حساب میں تھا یہ اور بات کہ وہ صبر کے حساب میں تھا نہیں تو سارا عرب اس کی ذوالفقار میں تھا نہیں تو سارا عرب اس کی ذوالفقار میں تھا. نبی کی اس کی تھی سیرت نبی کا لہجہ بھی نبی کی اس کی تھی سیرت نبی کا لہجہ بھی وہ ہر طرح سے محمد کی یادگار میں تھا وہ ہر طرح سے محمد کی یادگار میں تھا. اسے تو کعبہ و قرآن کو بچانا تھا اسے تو کعبہ و قرآن کو بچانا تھا نہیں تو وہ بھی شجاعت کے شاہکار میں تھا نہیں تو وہ بھی شجاعت کے شاہکار میں تھا. کسی میں اور نہیں اس کا حوصلہ دیکھا کسی میں اور نہیں اس کا حوصلہ دیکھا. چمن لٹا دیا جو موسم بہار میں تھا چمن لٹا دیا جو موسم بہار میں تھا. اور ستم تو یہ ہے کہ رہتے قریب ذریعہ کے کسی میں اور نہیں اس کا حوصلہ دیکھا کسی میں اور نہیں اس کا حوصلہ دیکھا. چمن لٹا دیا جو موسم بہار میں تھا. اور ستم تو یہ ہے کہ رہتے قریب دریا کے ستم تو یہ ہے کہ رہتے قریب دریا کے سمندروں کا خدا پیاس کے پیار میں تھا سمندروں کا خدا پیاس کے پیار میں تھا سمندروں کا خدا پیاس کے پیار میں تھا. کسی کا اور نہ تھا اس کے دوستوں کے سوا کسی کا اور نہ تھا اس کے دوستوں کے سوا لگا ہوا جو لہو خنجروں کی دھار میں تھا لگا ہوا جو لہو خنجروں کی دھار میں تھا. پکائے شعر کہے میں نے لگا ہوا جو لہو خنجروں کی دھار میں تھا. اٹھا رہا تھا وہ ایک ایک کر کے لاشوں کو اٹھا رہا تھا وہ ایک ایک کر کے لاشوں کو اور اس کے بعد بھی
दुश्मन किसी को वो अपना नहीं समझता था, दुश्मन किसी को वो अपना हर एक दोस्त रजा उसके एतबार में था।
गुजारिश है उम्ददुल मुतकर्रमीन आलिजा मौलाना रज़ीदा साहब तो कैसे किराना अफरोज में पढ़ा لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر. هو الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام ويخصك بالتحية والإكرام مولى ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلاة محمد وآله. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شمیم فاطمہ مرحومہ بنت مختار حسین مرحوم کی روح کو ایثار. بسم اللہ رسول اسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے جو بچوں کے ذہن میں بھی یہ پائی جاتی ہے. بچوں کو بھی یاد ہو چونکہ مکتب میں بھی اس حدیث کو حفظ کرایا جاتا ہے. بہت مختصر سی حدیث لیکن بہت جامع ہے. 3 چیزیں. پہلی کیا ہے؟ موت کا تذکرہ من مات. دوسرا ہے کہ ولم یعرف امام زمانے، وہ موت جو زمانے کے امام کو پہچانے بغیر ہے. تیسرا ہے کہ میتتن جاہلیہ،
وہ موت کیا ہے؟ جاہلیت کی موت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بغیر معرفت امام کے ہماری موت جاہلیت کی موت ہے، تو پھر بغیر معرفت امام کے یہ زندگی جاہلانہ ہے یا عاقلانہ؟ یہ زندگی عالمانہ ہے یا جاہلانہ؟ اور اگر جاہلانہ یا عاقلانہ ہے تو اس کا معیار کیا ہے؟ پوری توجہ رکھیے گا۔ ایک ماں کے اظہار ثواب کی مجلس ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بطن میں ہی اپنے بچے کا مستقبل بنا لیتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اپنے بطن میں ہی وہ اپنے بچے کا مستقبل طے کر دیتی ہے کہ اسے کیا بنانا ہے، اور اگر واقعاً اس فیصلے میں وہ جدی ہوتی ہے، مصمم اس کا ارادہ ہوتا ہے، وہی امر انجام دیتی ہے جو بچے کو تعلیم دینا ہوتا ہے۔ غور کیجیے گا، ہمارا کہ یہ زندگی جاہلانہ ہے یا عاقلانہ، اس کا معیار کیا ہے؟ ایک مقام تک پہنچانا ہے آپ کو، جو بھی چند لمحے مجھے ملے۔ یہاں تقریباً سبھی افراد صاحبان ذوق ہیں، جنہیں سننے کا جذبہ بھی موجود ہے اور شاید کوئی نئی گفتگو سننا بھی چاہتے ہیں۔ ایک طالب علمانہ گفتگو ہے، ہو سکتا ہے آپ نے سنی بھی ہو تو یاد دہانی کے لیے، ہو سکتا ہے کچھ نئی بات بھی ہو۔ جاہلانہ، عالمانہ، معیار کیا ہے اس کا؟ آج ترقی یافتہ زمانہ میں جہاں ہمارے پاس ایک ڈیوائس کی مدد سے ہم دنیا کے کسی خطے میں بھی کیا پہنچ سکتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا معاشرہ ترقی پر ہے۔ توجہ رکھیے گا، جو کام ہمارے مہینوں میں، سالوں میں ہوا کرتے تھے، وہ کام کیا ہے؟ چند لمحوں میں نپٹ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے بڑی ترقی کی ہے، اور ترقیاں علم کی محتاج ہوتی ہیں۔ پوری توجہ رکھیے گا، ترقیاں علم کی محتاج ہوتی ہیں۔ بغیر علم کے ترقی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بغیر علم کے ترقی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مگر پھر بھی ان تمام ترقیات کو دیکھنے کے بعد کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی عاقلانہ ہے؟ توجہ رکھیے گا، ہم ان تمام ترقیات کو دیکھنے کے بعد کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی عاقلانہ ہے؟ کیا ہم فیصلہ کر سکتے ہیں ہماری زندگی عاقلانہ ہے؟ قرآن کریم نے ایک معیار دیا ہے عاقلانہ زندگی کا، اور آواز دی ہے کہ زمانے کی ترقی کو کبھی خاطر خواہ میں مت لانا۔ توجہ رکھیے گا، زمانے کی ترقیوں کو کبھی بھی ان ترقیات پر مت جانا کہ زمانہ کتنی ترقی کر رہا ہے، کیونکہ گزشتہ اقوام میں کچھ اقوام ایسی تھی جو ترقی یافتہ تھی مگر جاہل تھی۔ پوری توجہ رکھیے گا، ترقی یافتہ تھی مگر جاہل تھی، اور قرآن آواز دے رہا ہے کہ وہی جہالت ان کی نابودی کا سبب بھی بنی۔ آپ ذرا دیکھیں، مگر مثلا دبئی میں عمارتیں بنتی چلی جا رہی ہے تو ہم کہتے کیا ہے وہ بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، یا سعودیہ عربیہ میں متعدد چیزیں دیکھنے میں
ہم کہتے ہیں کہ بڑا ترقی یافتہ ملک ہو رہا ہے سعودیہ عربیہ بھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اسرائیل سے مل رہا ہے تو اب تو اور لوگ کہیں گے کہ وہ کیا ہے، ترقی یافتہ ہے، اس لیے کہ اب تو اس کا سر کیا ہے، جھک رہا ہے اس کے سامنے جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ توجہ رکھیے گا، جو بات کہنا چاہتا ہوں پوری توجہ رکھیے گا۔ قرآن نے کہا ان ترقیوں کو مت دیکھو، گزشتہ قومیں ایسی تھیں جو ترقی یافتہ تھی مگر جاہل تھی، ان کی جہالت ان کی نابودی کا سبب بنی۔ قوم عاد کے لیے آواز دے رہا ہے پروردگار عالم کہ قوم عاد شہر سازی میں بڑا ہنر رکھتی تھی، جو اس وقت کی سب سے بڑی ترقی کیا تھی، شہروں کا بنا لینا۔ اس زمانے میں بڑی ترقی تھی شہروں کا بنا لینا۔ جو ہنر کس کے پاس تھا؟ قوم عاد کے پاس تھا۔ آواز دی گئی ارامہ کی عمارتیں بناتی تھی، انہیں ترقی یافتہ اس وقت ترقی یافتہ قوم کہا گیا۔ یا پھر اصحاب حجر کی آواز دی گئی، اصحاب حجر کے لیے آواز دی گئی وَقَامُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ۔ اصحاب حجر وہ افراد جو پتھروں کی چٹانوں کو تراش کر اس میں گھر بناتے تھے تاکہ اپنی حفاظت کر سکے، دشمنوں سے محفوظ رہ سکے۔ پوری توجہ رکھیے گا، نتیجہ دینا ہے، پوری توجہ رکھیے گا۔ یہ تمام قومیں پروردگار عالم نے ان کی ترقی کا تذکرہ کیا، اس زمانے کی ترقی، اس زمانے کی ترقی کا تذکرہ کیا، اور ترقی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وہ قومیں ہیں جو ترقی یافتہ ضرور تھی مگر جاہل تھی، ان کی جہالت ان کی نابودی کا سبب بنی، ان کی جہالت ان کی نابودی کا سبب بنی۔ آج ہم چاروں طرف جتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں ترقی کا کانسیپٹ ضرور آتا ہے کہ یہ پوری قوم کیا ہے، ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان ترقیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، ان ترقیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آواز دی گئی قوم عاد، قوم سمود برباد کیوں ہوئی؟ آواز یہی آئی کہ ان کے پاس نبی موجود تھا مگر اطاعت نہیں تھی، ان کے پاس نبی موجود تھا تکذیب کرتے تھے، ان کے پاس نبی موجود تھا اس کی معرفت نہیں تھی، ان کے پاس نبی موجود تھا انہیں اذیت دیا کرتے تھے۔ اب یہیں سے ایک معیار قرار دیا قرآن کریم نے کہ ترقیوں کو مت دیکھنا، اطاعت کو دیکھ لینا، جو جتنا اطاعت میں بلند ہوگا اتنی ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، دو تین ٹکڑے پیش کروں گا اور نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ دوسرا ٹکڑا لیجئے۔ ہمارے یہاں ہم جب باہر نکلتے خریداری کے لیے، جہاں ہمارے سامنے ایک اصلی شے نظر آتی ہے وہیں نقلی بھی ہے یا نہیں ہے؟ بعض افراد تو اتنے چالاک ہوتے ہیں کہ ڈپلیکیٹ سامان کو اتنے بہترین انداز میں تراشتے ہیں، سجاتے ہیں، بناتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ اصل ہے اور اسے فروخت کر دیتے ہیں۔ خریدنے والے نے اسے خریدا، اسے لیا، اور لینے کے بعد جب گھر پہ آیا کچھ دن اسے رکھا اس نے، جہاں اس کا کلر چھوٹا یا اس میں کوہنگی آئی، وہ پرانا ہوا، تو اسے سمجھ میں آیا ہم نے کیا ہے، ڈپلیکیٹ مال لے لیا تھا، مگر قیمت کیا ہے، وہی آقا کی قیمت وہی دی ہے جو اصل کی ہوتی ہے۔ یہ آپ ہم سب کے ساتھ ہو چکا ہوگا، نوجوان ہیں ہمارے سامنے، ان کے ساتھ ہوا ہوگا یا ہو سکتا ہے آئندہ ہو، اگر ہوشیار نہ رہے تو۔ پوری توجہ رکھیے گا، یہ دوسرا ٹکڑا، دو تین ٹکڑے آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد نتیجہ دوں گا۔ تمام ہر جگہ پہ یہی چیزیں مل رہی ہے، ہر جگہ پہ یہی چیزیں ہیں۔ یہ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اس کے ایک راوی ہے عبداللہ ابن عمر،
عبداللہ ابن عمر ایک راوی ہے، اور ان کو یہ حدیث کئی نسخوں میں یاد تھی. توجہ رکھیے گا، یہ حدیث کیا ہے؟ کئی نسخوں میں ان کو یاد تھی، کئی طریقوں سے وارد ہوئی ہے انہی کے ذریعے سے. مثلا جو زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. جو مر جائے اور اس کی گردن پہ امام کی بیعت نہ ہو تو اس کی موت کیا ہے؟ جاہلیت کی موت ہے. اس طرح سے تقریباً 8 یا 9 طریقوں سے یہ حدیث کیا ہے؟ وارد ہے. لیکن یہ شخص خود کیا ہے؟ واقعاً امام کو پہچان پایا یا نہیں؟ دوسرا ٹکڑا ہے، پوری توجہ رکھیے گا. یہ ٹکڑے جب آپ ذہن میں رکھیں گے تو آخر میں نتیجہ آپ کو بہتر ملے گا. یہ خود انسان جس کے ذریعے سے یہ حدیث کئی نسخوں سے وارد ہے، کیا یہ خود واقعاً معرفت میں آگے تھا یا پیچھے تھا؟ روایات نے باقاعدہ تحریر کیا کہ مولا کائنات بیعت لے رہے تھے، اس نے ہاتھ ہٹا لیا، اس نے ہاتھ ہٹا لیا، کہا ہم بیعت نہیں لیں گے. اور شب کے سناٹے میں نکلا، شب کے سناٹے، جب شب کی تاریکی چھا گئی اس وقت نکلا. کہاں گیا؟ حجاج بن یوسف کے پاس، اور جا کے کہنے لگا کہ میں مروان کے لیے بیعت لینا چاہتا ہوں. اور اس کی بے غیرتی دیکھ کے وہ انسان بھی سو رہا تھا. وہ حجاج بن یوسف کیا سو رہا تھا، اس نے چادر سے اپنا پیر نکال دیا. اس نے کیا کیا؟ چادر سے اپنا پیر نکال دیا، اور نکالنے کے بعد کہتا ہے کہ تم ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتے، میرے پیر پہ بیعت کر لو. کاش میری بات واضح ہو جائے. تم ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتے، تم میرے پیر پہ بیعت کر لو. مولا کائنات جب بیعت لے رہے تھے تو ہٹا دیا. مولا کائنات جب بیعت لے رہے تھے ہٹا دیا. اب کیا ہوا؟ یہاں جب آیا تو پیر پہ بیعت کرنے لگا، ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. توجہ رکھیے آپ، علی کو چھوڑ دینا رسوائی کا سبب ہے. پوری توجہ رکھیے. ایک سوال پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ دوسرا ٹکڑا آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے. یہ دوسرا ٹکڑا میں نے کہا کہ چونکہ ایک مرحومہ کی سالس کی مجلس ہے، مجھے وہیں تک جانا ہے اسی جگہ پہ، لیکن یہ مقدمے بہت ضروری ہے. پوری توجہ رکھیے گا. اس نے کیا ہے؟ ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، پیر پہ بیعت لی، اور اس رذیل انسان نے پیر پہ بیعت بھی کر لی. اگر اتنا خوددار ہوتا تو پھر پیر پہ بیعت نہیں کرتا. اب یہیں سے آپ سمجھ سکتے ہیں آج بھی ایسے افراد موجود ہیں، آج بھی ایسے افراد موجود ہیں جو اپنا سر اسلام کے دشمنوں کے سامنے جھکا رہے ہیں. پوری توجہ ہے آپ کی. آج بھی ایسا رذیل افراد، ذلیل انسان آج بھی موجود ہے. یہ دوسرا ٹکڑا آپ کے سامنے. پہلا کیا؟ ترقی یافتہ زمانہ، بغیر اطاعت کے ناممکن ہے. دوسرا کیا ہے؟ امام کو پہچاننے میں خطا نہیں کرنی ہے. پوری توجہ رکھیے گا. نقلی اور اصلی سامان میں ہمیں فرق کرنا ضروری ہے. جب تک ہم اصل کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہماری قیمت میں اضافہ ہونے والا، ہماری قدر و منزلت نہیں ہے. پوری توجہ رکھیے گا. یہ دو ٹکڑے آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے. ایک اور ٹکڑا لیجیے. معرفت کے جو ذرائع ہیں، سب سے اہم ذریعہ معرفت کا ایک ہے کان اور ایک ہے آنکھ. پوری توجہ رکھیے گا. اب اس کے بعد آپ کو پوری گفتگو کا نتیجہ دینا ہے مجھے. سب سے اہم کیا ہے؟ کان اور آنکھ. اس کے ذریعے سے سنا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے. غور کیجیے گا.
ہمیں کیا ہے کان کے ذریعے سے سنا. مثلا سامان بیچنے والا بڑے زور زور سے آواز لگا کر بیچتا ہے. ہم نے سنا, ہم نے کہا ذرا دیکھیں کیا فروخت کر رہا ہے, لہذا اسے خریدنے کے لیے ہم گئے. لیکن کیا بغیر جانچے, بغیر دیکھے, بغیر پرکھے اسے خرید لیں گے؟ کاش میری بات واضح ہو. بغیر دیکھے ہم اسے خرید لیں گے یا نہیں؟ واقعی ہم اسے پرکھیں گے, اسے سمجھیں گے کہ یہ شے ہمارے لائق ہے یا نہیں ہے, ہمارے لیے فائدے مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ کیا بغیر دیکھے اس کا انتخاب کر لیں گے؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. دو چیزیں. اب حدیث کی طرف پڑھتے ہیں. حدیث نے آواز دی ان محل ایمان, ان القلوب محل ایمان والسبیل الاذنان. توجہ رکھیے گا, دل ایمان کی جگہ کا نام ہے, لیکن دل تک ایمان کہاں سے پہنچے گا؟ کانوں کے ذریعے سے. کاش میری بات واضح ہو. دل کیا ہے؟ ایمان کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دل ہے. لیکن دل تک ایمان پہنچے گا کیسے؟ ہمارے کانوں کے ذریعے سے. سننے والی چیزیں, کیا ہم تمام سننے والی چیزوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم ان اشیاء, ان چیزوں کو سنیں گے جو ہمارے کانوں کے لیے مفید ہے. ہم ان چیزوں کو سنیں گے جو ہمارے لیے فائدے, پوری توجہ رکھیے گا, ہمارے لیے فائدے مند ہو رہی ہے. لہذا ہم ایسی چیزوں کو سننا پسند کریں گے. دو چیزیں ہوئی, ایک کیا ہے؟ سننے والی چیزیں جو ہدایت کا سبب بنے, دوسری کیا ہے؟ گمراہی کا سبب بنے گی. سننے والی چیزوں میں یا ہدایت کا سبب بنے گی یا گمراہی کا سبب بنے گی. مثال میرے سامنے قرآن کی موجود ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. دیکھیں, سننے والی چیزیں جو ایمان میں اضافہ کرتی ہیں. جب مومنین کے سامنے خدا کا ذکر کیا جائے تو مومنین کیا وجد میں آ جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, جب ان کے سامنے آیات الہیہ کی تلاوت کی جاتی ہے, زادتہم ایمانا, ان کا ایمان کیا ہے؟ بڑھتا چلا جاتا ہے, ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے. کس طرح اضافہ ہو رہا ہے؟ وہی تلاوت قرآن کو سننے کے بعد. ایمان دوسری جگہ آیت میں کہا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. جب ہم ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں, آیات رحمان کی تلاوت کرتے ہیں, تو ان کا ایمان اتنا بلند و بالا ہو جاتا ہے کہ وہ روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں. کاش میری بات واضح ہو, وہ روتے روتے کیا ہے؟ سجدے میں گر جاتے ہیں. پوری توجہ رکھیے گا, وہ روتے روتے سجدے میں گر جاتے. یہ کیا ہے؟ ایمان میں اضافے کا سبب ہے. ایمان میں اضافے کا سبب ہے. دو چیزیں ہم نے بیان کی, کانوں سے سننا, آنکھوں سے دیکھنا. امام کی معرفت کے لیے دونوں چیزیں واقعی درکار ہیں. یا کانوں سے سن کر امام کی معرفت حاصل کیا جائے, یا آنکھوں سے دیکھ کر امام کی معرفت حاصل کی جائے. ہم اس زمانے میں موجود نہیں تھے, ان کا ایمان تو ہم سے بہتر ہونا چاہیے. جو رسول کے زمانے میں موجود تھے اور رسول کی
سننا بھی ہے دیکھنا بھی ہے. اب اس کے بعد دو چیزیں آتی ہیں, ایک وہ ہے جو مقرب ہے, ایک ہے مخرب. مقرب سننے والی چیزوں میں, مقرب اور مخرب. سننے والی ایک شے وہ جو خدا سے قریب کرتی ہے, سننے والی ایک شے وہ جو خدا سے رشتے کو خراب کرتی ہے یا دور کرتی ہے. دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھے. وہاں ہم نے کہا ایک سننے والی چیز ہے جو گمراہی کا سبب بنے, ایک سننے والی چیز ہے جو ہدایت کا سبب بنے. یہاں اسی کی تقسیم دوبارہ کر دیا کہ ایک کیا ہے خدا سے رشتے کو مضبوط بناتی ہے, ایک کیا ہے خدا سے رشتے کو توڑتی ہے, تار تار کرتی ہے. قرآن کے آیت کے سلسلے میں حدیث موجود ہے, من استمع حرفا من کتاب اللہ بغیر قرأت. پوری توجہ رکھیے گا, جس شخص نے قرآن کی تلاوت سنی, نہیں غور کیا آپ نے, من استمع حرفا بکتاب اللہ, جس نے کتاب خدا سے ایک حرف سنا, پڑھا نہیں سنا, بغیر قراءت فقط سنا. اب آواز دے رہے ہیں پیغمبر اسلام کہ جس نے بھی ایک حرف کتاب الہی کا سنا, رفع لہو درجتن, پروردگار اس کے ایک درجے کو بلند کر دیتا ہے. ومحا عنہ سیئتن, اس کا ایک گناہ کیا ہے معاف کر دیتا ہے. اس کا ایک گناہ کیا, وکتب لہو حسنتن, اور اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ کرتا ہے. قرآن ذریعہ کس چیز کا ہے؟ اتنی آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا, جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم زادتهم ایمانا. مومنین کے سامنے جب قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے, اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, وہ وجد میں آ جاتے ہیں. اور کیا ہے کہ سجدے میں واقعاً سجدے میں گر جاتے ہیں جب آیات کی تلاوت کی جاتی ہے, ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. مگر کیسے ہو رہا ہے, توجہ رکھیے گا, کیسے ہو رہا ہے؟ ایمان میں اضافہ اس وقت ہوگا جب ہمارے کان پاک و پاکیزہ ہوں گے. آج میری بات جو ہو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں, ایمان میں اضافہ, ایمان دل میں ایمان کو جگہ دینا ہے. تو ایمان کو جگہ کب ملے گی؟ جب اس کے ذریعے سے دل تک بات پہنچے. یہ پاکیزہ کب ہوگا؟ جب قرآن کی آیات کی تلاوت
کہ بیٹا عالم دین بن کر قوم میں علم حاصل کر رہا ہے. ایک سلوات پر محمد وآل محمد. یہ کیا ہے؟ ماں کی پاکیزگی کا نتیجہ ہے. اور وہی ماں معرفت امام کا ذریعہ بن گئی اپنے بیٹے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے. وہی ماں کیوں؟ اس نے اپنے بطن ہی میں طے کر لیا کہ میرا بیٹا کیا ہے، اسے یہ بنانا ہے، لہذا اسی اعتبار سے اس کی محنت ہو رہی ہے. وہ مائیں جو باوضو سوتی ہیں، وہ مائیں جو باوضو کھانا بناتی ہیں، وہ مائیں جن کی پوری عمر دائم الوضو. اب آپ بتائیے علماء کا پہ ہم جتنا سلام بھیجے کم ہے. وہ واقعی وہ مائیں جو دائم الوضو ہیں، وہ مائیں جو باوضو ہو کر غذا بنا رہی ہیں تاکہ اپنے بچے کو ایک پاکیزہ غذا دے سکیں. کتنا احتیاط برتنا پڑتا ہے ایک بچے کو سنبھالنے کے لیے، سجانے کے لیے، بنانے کے لیے. اور خاص کر کے مثلا اب ایک مختصر سا واقعہ جو آپ سب کے لیے سب نے سنا ہے اس واقعے کو. کسی عالم دین اس کے بچے کے لیے شکایت آئی کہ آپ کے بچے نے مثلا گھڑا پھوڑ دیا. اب انہوں نے اپنی زندگی کو ٹٹولنا شروع کیا اور آواز دینے لگے کہ میں نے اپنی پوری زندگی کبھی کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا ہے جو میرا بچہ خراب ہو جائے. اپنی زوجہ سے کہا کہ ذرا تم دیکھو. اب اس نے کہا کہ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ کسی پھل میں سوئی چبھو کر اس کا ذائقہ لیا تھا جو بغیر اجازت کے تھا. آپ اندازہ لگائیں ماں کی پاکیزگی، اور یہی پاکیزگی بیٹے کو کتنا بلند کر رہی ہے. یہی پاکیزگی کتنا بلند بنا رہی ہے بیٹے کو، اب کتنا خراب کر رہی ہے، بگاڑ رہی ہے بیٹے کو. اب جیسے اس نے اس واقعے کو بیان کیا، فوراً اس عالم دین نے کہا بس یہی ایک حرام غذا تھی جس کا اثر ہمارے بیٹے پر ایسا ہوا. واقعی وہ مائیں سلام علماء پہ قرآن سلام بھیجتا ہے جو اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بنا کر اپنے بیٹوں کو پاکیزہ بناتی ہیں، جو اپنی زندگیوں کو بہترین بنا کر، بہترین سجا کر اپنے بیٹوں کے لیے نمونہ عمل بنا لیتی ہیں. وہ مائیں کتنی پاک و پاکیزہ ہیں. وہ مائیں جو اپنے بطن میں بچہ ہونے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کرتی ہیں. اب یہاں سے ایک دوسری گفتگو چھیڑ رہا ہوں، اس کے بعد میں زیادہ تمام کر دوں گا. ابھی آج مول صاحب ہے پڑھا رہے ہیں، اکبر علی بھائی قرآن پڑھاتے ہیں. انہوں نے بھی تجربہ کیا ہوگا اور ہم بھی پڑھاتے ہیں، ہم نے بھی تجربہ کیا، یا جتنے افراد پڑھانے والے ہیں وہ بھی تجربہ کرتے ہوں گے کہ پہلے ہم جن بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے ان پہ بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ قرآن سیکھ لیتے تھے. آپ جو بات کہنا چاہو اسے تجربہ کیجئے گا، یا جو پڑھانے والے واقعہ انہوں نے تجربہ کیا ہوگا. پہلے کیا ہے کہ جو بچے آتے تھے ہمارے پاس انہیں قرآن پڑھانے کا وہ طریقہ بتا دیا جاتا تھا، وہ سیکھ لیتے تھے. یا خود گاؤں کی کوئی ایک خاتون، ضعیفہ خاتون کیا ہے، بس مختصر سا طریقہ بتاتی تھی، وہ قرآن پڑھنا سیکھ لیتا تھا. لیکن ابھی کچھ کیسز ایسے آتے ہیں کہ تقریباً 15 سال کا بچہ ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، وہ قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہے. کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ اس کی ماں نے اسے قرآن سے مانوس نہیں کیا ہے. بات واضح ہے، اس کی ماں نے اسے قرآن سے مانوس نہیں کیا ہے. اگر وہ
بالکل واضح سی بات ہے ہماری. دیکھیں آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم داد دیں لیکن نہیں، یہ عملی زندگی میں ہم کو کرنا ہوگا، عملی زندگی میں. اور اگر کوئی سن رہا ہے کہ آج کے دور میں قرآن پر کتنا قہر ڈھایا جا رہا ہے، مثلا آیات الہیہ کی تبدیل کرنے کی کوشش، جو بچہ نہیں پڑھ رہا ہے، جو بچہ مانوس نہیں ہے، آپ صحیح بتائیے وہ سمجھ پائے گا کہ یہاں تبدیل ہے یا نہیں سمجھ پائے گا. مثلا سعودی عربیہ رپورٹ ابھی ہے یوٹیوب پہ موجود ہے، وہ کیا قرآن کی آیتوں میں ترمیم کرنا چاہتا ہے، کوشش کر رہا ہے، اگرچہ رائے گا ہے لیکن کوشش کر رہا ہے. بعض جگہ وہ افراد ترجمہ کرتے ہیں، مثلا پہلے حج کے موقع پر ایک قرآن دیا جاتا تھا لوگوں کو، آپ اس میں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہاں ترجمہ کیا جاتا تھا کہ ہمیں ایرانیوں کا راستہ مت دکھانا، بریکٹ میں لکھا ہوتا تھا. اب آپ بتائیے وہ بچہ کیسے جانے گا؟ یا قرآن کے زبر زیر میں ترمیم کر دی گئی، وہ کیسے سمجھے گا؟ یہاں کیا ماں اپنے بیٹے کو ابتدا کا جملہ ہے، واقعاً اپنے بیٹے کا مستقبل ماں بناتی ہے اپنے بطن میں، چاہے جس طرح کا بنانا ہو. اگر اسے ڈاکٹر بنانا ہے اپنے بیٹے کو تو اسے اس طرح کا عمل کرنا ہوگا یا وہ شے کرنی ہوگی جس کے ذریعے سے اس کا بیٹا کیا ہے طبابت کو سیکھے. شاید بات واضح ہو. یا کسی بچے کو عالم دین بنانا ہے تو اب کیا ہے، ماں کو وہ وسیلہ فراہم کرنا ہوگا جو کیا ہے جس کے ذریعے سے ایک بچہ عالم دین بن سکتا ہے. اب آپ آغوش کا جو فرق ہے نا وہ یہی ہے. آغوش کا جو فرق ہے، ماں پہلے تو بطن میں اسے ایک تعلیم دیتی ہے، پھر آغوش میں آنے کے بعد دوسری تعلیم دیتی ہے جہاں سے عملی تعلیم شروع ہو جاتی ہے. وہ بچہ جب آغوش میں آیا اب تعلیم کا مرحلہ دوسرا ہو گیا، وہ اب عمل کر کے دکھانا شروع کرتی ہے، عملی زندگی میں اسے آگے لے کر جانا چاہتی ہے. ابھی تک کیا ہے اسے اس نے مانوس کرایا تھا، اب دیکھیں مانوس کرانے کا طریقہ الگ ہو گیا. اسی طرح سے آپ زندگی کے پڑاؤ کو دیکھتے چلے جائیے، ماں کا حصہ کتنا، ماں کا کردار کتنا اہم ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب وہ ماں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے تو بچے پہ اس کا اثر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے کہ ہاں ہماری ماں اس دنیا سے کیا ہوئی، رخصت ہو گئی. لیکن اس کا جو کردار ہے وہ بڑا مثبت کردار ہے، وہ بہت مثبت کردار ہے. ہمارے ذہنوں کو پاکیزگی وہ عطا کرے گی، وہ بنائے گی. ہمارے جسموں کی صاف ستھرائی وہ کرتی ہے، ہمارے لباس کو بہتر وہ بناتی ہے، ہمارے تمام صفات کو وہ پہچانتی ہے. میرا بیٹا کب آئے گا کب نہیں آئے گا وہ جانتی ہے. وہی ایک ماں ہے لیکن اتنے سارے امر اپنے بچے کے لیے، کیونکہ اسے فکر ہے اس کے مستقبل کی، اسے فکر ہے اس کے مستقبل کی. وہ مائیں واقعاً کتنی اعلیٰ کردار تھیں جنہوں نے اپنی اولاد کو اسلام کے لیے معین کیا ہے، خدمت اسلام کے لیے. کتنی اعلیٰ کردار کی حامل ہے وہ مائیں. جیسے ہی بیٹے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم علم دین حاصل کرنے کے لیے، اس کا ایک حصہ اس کی ماں تک پہنچ گیا.
جیسے ہی بیٹے نے اپنی نماز کی ابتدا کی اللہ اکبر، اس کا ایک حصہ اس کی ماں کو پہنچ گیا. جیسے ہی بیٹے نے مجلس حسین میں شرکت کی، اس کا ایک حصہ اس کی ماں کو پہنچ گیا. جتنے نیک اعمال کرتا چلا جائے گا ماں کا حصہ بڑھتا چلا جائے گا. اب اگر کوئی ماں اتنی اعلیٰ کردار ہے کہ اس نے اپنے کمسن بچوں کو ہی کربلا میں بھیج دیا، آپ اس کے اعلیٰ کردار کو دیکھیں گا. ایک ماں ابھی کمسن بچے، مثلا 6 مہینے کا علی اصغر، اگر وہ میدان میں جا رہا ہے نصرت امام کے لیے حاضر ہے تو یہ ماں کا کردار ہے. یہ کس کا کردار؟ ماں کا ہے. اور وہ ماں کتنی بلند و بالا اہمیت کی حامل ہے جو خود اپنے باپ کی ماں ہو، یعنی ام ابیہا. بس یہاں سے میں مسائل پڑھنے جا رہا ہوں. ان ماؤں کا کردار اور ان ماؤں کے لیے ان کے بچوں کا گریہ. شہزادی کونین وفات پیغمبر کے بعد آپ ان کی زندگی کو ذرا دیکھیں، کتنی مظلومانہ زندگی ہے اس شہزادی کی. پیغمبر اکرم کی قبر پر آئی، اور آنے کے بعد چند خواتین شہزادی کے پاس موجود ہے، ہاتھوں کو بلند کیا یا بروایت دیگر اپنے آپ کو قبر رسول پر لٹا دیا، قبر رسول سے لپٹ گئی اور آواز دیتی ہیں رفعت قوتی وخاننی جلدی وشمت بی عدوفی والکبد قاتلی یا ابتاہ انی بقیت واحدتا وحیرانتا وحیدہ. قبر رسول پر ایک بیٹی کا مرثیہ ہے. اے بابا میری طاقت نے میرا جسم چھوڑ دیا ہے. میرا قاتل مجھے قتل کرنے پر تلا ہوا ہے. اے بابا میری جلدیں، میری کھال میرے جسم کو چھوڑ رہی ہے. وانقطع ظہری، اے بابا آپ اس دنیا سے کیا چلے گئے، میری کمر ٹوٹ گئی ہے. شہزادی کا قبر رسول پر مرثیہ ہے یہ. وانقطع ظہری، بابا میری کمر ٹوٹ گئی ہے. انی بقیت وحیدتا وحیرانتا وحیدہ. اے بابا اب آپ کے بعد میں حیران و پریشان سرگردان تنہا ہوں، کوئی مونس و یاور نہیں ہے. اور یہ جملہ عزیزوں برداشت کرنے کے لائق ہو تو برداشت کیجئے گا. روایت نے لکھا ہے کہ شہزادی کہتی ہے الہی عجل وفاتی سریعا، اے پروردگار مجھے جلدی سے موت دے دے. بیت الاحزان میں یہ روایت تحریر ہے. شیخ عباس قمی نے لکھا ہے الہی عجل وفاتی
है अपनी माँ के लिए, एक बेटा ईरान में है, सोगवार है अपनी माँ के लिए। जब बातें करता है तो गिरिया करने लगता है, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। हमसे बात करता है, गिरिया करने लगता है, दोस्तों से बातें करता है, गिरिया करने लगता है। आवाज दी गई, भाई अगर आप ही गिरिया करेंगे तो आपके और भाइयों को कौन समझाएगा? आप साहिब इल्म है ना, आपको समझाना होगा। आप उस मरहले में जरा दाखिल होइए जब शहजादी कौनैन की का जनाजा पड़ा हुआ था, एक जगह पे रखा गया था। इमाम हसन गिरिया कर रहे थे, इमाम हुसैन गिरिया कर रहे थे। एक मर्तबा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आए और आने के बाद कहते हैं, ए बेटा हसन, आप बड़े हैं, आप ही गिरिया करेंगे तो ज़ैनब को कौन संभालेगा? आप ही गिरिया करेंगे तो हुसैन को कौन संभालेगा? उम्मे कुलसूम को कौन संभालेगा? मौला हसन का जुमला अजीजो हमारे गम में और इजाफा कर देता है। कहते क्या है कि एक चचा जान जो मैंने देखा है वो हुसैन ने नहीं देखा। सरे बाजार मेरी माँ से वो दस्तावेज लिया गया, उस मलून ने अपना हाथ बढ़ाया। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा कोई गम न दे। बस आगे जुमला सुन ले अजीजो, सब गिरिया कर रहे हैं ना। वाक़िअन ये सोचकर सब्र आ जाता है कि हमारे यहाँ जनाजे को उठाने वाले इतने ज्यादा थे, मगर हाय रसूल की बेटी, उस जनाजे को उठाने वाले फकत 7 अफराद जो जनाजे को लेकर गए, शब की तारीकी में लेकर गए, जनाजे को दफन किया गया। जनाजे को दफन करने के बाद अब इसके बाद मेरा मौला वापस आया है। बस एक जुमला सुन ले, ज़ैनब तमाम है आपकी। जनाजे को लेकर वापस आए हैं। एक मर्तबा जनाब सलमान तशरीफ लाए, कहते क्या, ए मौला अब काफी दिन हो गए हैं, ऐसा कीजिए बच्चों को बहलाने के लिए कुछ देर बागीचे चले जाइए, कुछ देर किसी और जगह पे चले जाइए, इन बच्चों का दिल बहल जाएगा। एक मर्तबा अली कहते हैं, ए सलमान मेरा भी दिल करता है कि इन बच्चों को लेकर निकलूं, लेकिन जैसे ही अली बच्चों को लेकर दरवाजे पर पहुंचे, एक मर्तबा चीख मार कर बैठ गए। आवाज देते, ए सलमान, मैं घर से बाहर निकलता हूँ, मगर दरवाजा देख के ज़हरा की मुसीबत याद। सयारमुल लज़ीना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रदम बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिअ फ़ीहा। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारी इस मुख्तसर सी आज़ा को कबूल फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को ग़ैब से अदा फरमा। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता मज़लूम मुसलमान शियान हैदर कर्रार जहाँ कहीं भी हो, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू और नामोस की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता कोरोना वायरस जैसी बीमारी अगर मौजूद है तो उसे पूरी दुनिया को निजात अता फरमा। परवरदिगारा जिस मरहुमा के इसाले सवाब के लिए मजलिस कायम की गई है, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उन्हें जवारे मासूमा में जगह इनायत फरमा, उनके लवाहिकीन, उनके बच्चों को, उनके शौहर को सब्र जमील अता फरमा। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हम सब के गुनाहान सगीरा व कबीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगारा जितनी देर भी मजलिस हुई, अशआर, खिताबत, परवरदिगारा इस सब के सवाब को मरहुमा की कब्र तक इरसाल फरमा। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा,
परचम कुफ्र निफाक को सरनेगो फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सब को उनके आवान अनुसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से इल्तिमास है, एक मरतबा सूरह हम्द, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर जुमला मोमिनीन मोमिनात बिलखुसूस शमीम फातिमा मरहूमा बिन्ते अंसार हुसैन मरहूम के السلام علیکم ورحمۃ اللہ